Let's not only stand up for the national anthem but sing it too. And our respected HODs and our beloved students to the seminar on the role of women in the development of Pakistan. We are honored that Mr. Qasim Ali Shah has accepted our invitation for conducting this seminar at Lahore College for Women University. Before inviting him, I would request Dr. Mushra Mirza to please join me here and share our views with us. Our working faculty members, organizers and students, Assalamu alaikum and good morning. It's a privilege to be here, and I'm really pleased that you are organizing such events, which is definitely should be highly appreciated. I think in today's world there is a lot of need of having training in moral values apart from the technical training, because it's so important. The decline which we are seeing, that we see there are a lot of degrees being distributed and qualifications, but we see decline in moral values throughout our society. And I think there is definitely a need to have such sessions, such discussions, to realize the importance of the moral values which we need to inculcate in our next generation. And it's a privilege to be the Vice Chancellor of this university, and from day one I'm emphasizing my faculty members that being a women university, I feel that it's even more important because we are training future mothers here, and the importance of mothers in the betterment of a nation can never be neglected, and we see everyone emphasizing the importance of mothers in the overall well-being of a nation. So that's why I feel that it becomes even more important for a university like ours to pay a lot of emphasis on the moral values and the training of our students. So I'm really thankful to our speaker, a very renowned speaker. I was just telling him that I heard his videos on social media, but it is the first time I'm privileged to have him here and listen to what he has to say. So मैं तो समझती हूँ कि आप लोग वो जैसे होते ना पहले दरवेश अल्लाह लोग नेक लोग होते थे जिनसे लोग कुछ नसीहत पकड़ते थे. So you are probably doing that job, because unfortunately हमारी young generation है वो आजकल बुज़ुर्गों के पास तो कम बैठते हैं लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सो आप जैसे लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी बातें करना, नेकी की हदायत की बातें करना, दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच नीड टू बी हाईली अप्रिशिएटेड. आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फरा आपका, एक ऐसा इदारा जिसमें 7 साल पहले कभी मुझे मौका मिला DFD में पढ़ाने का, और इस इदारे की फैकल्टी को, नॉन टीचिंग फैकल्टी को बुशरा मतीन के दौर में, सविया मंसूर मैडम के दौर में मुझे सर्व करने का मौका मिला. और दरमियान में मुझे शायद दुआएं लगी और मैं भाग गया यहाँ से. और गवर्नमेंट के पिछले कोई 10-12 सालों में ऐसे कोई 8-10 इदारे हैं जिनमें मैं सर्व कर रहा हूँ, और मेरी बड़ी यादें हैं. मैं कई दफ़ा बाज़ औक़ात मैडम ब्रिज को करता है, मैडम साइमा यहाँ होती थी तो मैंने आते ही शुक्रिया अदा किया. वो दुनिया में जहाँ पर भी हूँ खैर से हूँ. मैं यहाँ पढ़ाता था, मेरी फ़ीडबैक अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया जुडिशल एकेडमी. अब अल्लाह ताला की शान देखिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं. पिछले 3.5 साल में वो जो मैं जुडिशल एकेडमी गया था वहाँ 1850 जजों को मैंने पढ़ा दिया और 3 चीफ्स के साथ काम किया.
تو کریڈٹ گوز ٹو دس کالج اینڈ میڈم سائمہ, میری بہن فرح کو کریڈٹ جاتا ہے سارے کا سارا. اب آج کی ساری یہ جو گفتگو ہے اس میں میں, کیونکہ میڈم ہم پہلے سے لاہور میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, ہم پہلے سے یہاں موجود ہیں تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں جو سمجھ سکا ہوں زندگی کا فلسفہ, میں اپنے ہی استاد کے ایک جملے سے اس کو آغاز کروں گا. میرے مینٹور واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے کہ کبھی اس کو نصیحت نہ کرو جس سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے بغیر تعلق کے جو نصیحت ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. سو میں آپ کو کیسے ایڈوائز کروں گا, میں تو ایک مورل ویلیوز کا موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میں تو بغیر کسی تعلق کے آپ کو نہیں ایڈوائز کر سکتا. سو پہلے میں اس کو بلڈ کرنا چاہوں گا. تدیر میں اپنی بیٹی کو ادھر ہی اسکولز ہیں میں چھوڑنے آتا رہا, آج صبح وہ وزٹ تھی, پاپا میں نے ساتھ جانا ہے. میں کہا کالج بڑے ہو کے جانا ہے, ابھی اسکول جاتی ہوں. تو آپ سب میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہوں, میری چھوٹی بہن کی طرح ہوں. میں اگر اس تعلق کو آن نہیں کروں گا میں آپ کو ایڈوائس نہیں کر سکوں گا. تو یہ جو ایڈوائس میں آپ کو کرنے لگا ہوں یہ میں اپنی مہنور کو کروں. یہ کبھی وہ ویڈیو سنیں, لیکچر سنیں اور سمجھے میری باتوں کو, تو یہ میری ایڈوائس میری بیٹی کے لیے ہیں. سو آپ سب میرے بیٹوں کی طرح, بچوں کی طرح. سو میرا مشورہ, میری نصیحت, میری بات چیت آپ کو اس تعلق کی بنا پہ اچھی لگے تو قبول کر لیجیے گا, اگر کچھ برا لگے تو معاف کر دیجیے گا. بیٹا یہ یہاں لکھا ہوا ہے جی, قومی ترقی میں خواتین کا کردار. ہم 25 سال پہلے یونیورسٹیز میں تھے, ہمیں بھی جب بھی کوئی نیشن بلڈنگ کی بات ہوتی تھی ایک دھوئیں دار قسم کی سپیچ ہمیں مل جاتی تھی, مشورے ملتے تھے, تم نے کل کو قوم کو بنانا ہے, قوم کو سرو کرنا ہے. میری سارے سینئر فیکلٹی یہاں بیٹھی ہے, ڈینز بیٹھے ہوں گے, وائس چانسلر صاحبہ بیٹھی ہیں, پروفیسرز بیٹھے ہوں گے, اس ادارے کی سیکیورٹی کو دیکھنے والے, فائنانس کو دیکھنے والے یہاں بیٹھے ہوں گے. پریکٹیکلی ہمیں آج اس ساری 30 منٹ کی گفتگو میں سوچنا ہے پریکٹیکلی بندہ کر کیا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, کچھ چیزیں نا ہوا میں کھڑی ہو جاتی ہیں, کچھ تقریریں ہوا میں ہوتی ہیں. جو کام ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں ہم اس میں اچھے نہ ہوں اور کوئی خواب ایسا دیکھ لیں جو پورا نہ کیا جا سکے تو زیادتی ہے. پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے. ایک کتاب ہے دنیا میں 56 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے, اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی BS کی ڈگری دیتے ہوئے وہ کتاب بھی پڑھانی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے 7 Habits of Highly Effective People. یہ اسٹیفن کوے کی کتاب ہے, دنیا میں 56 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے, اردو میں 2 بار ترجمہ ہوئی ہے, اور یہ کئی اداروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں نے اس کو ریکمینڈ کر کے لگوا دیا کہ ٹریننگ میں شامل کی جائے. اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے, اسٹیفن کوے سے میری ایک ملاقات ہے میڈم زندگی میں, سری لنکا میں میری ملاقات ہوئی. میری زندگی کے 3 ایسے واقعات ہیں, میں تینوں پہ بڑا حیران ہوں. تینوں واقعات کو میں آپ کو سناؤں گا اور پھر اسٹیفن کوے پہ چلا جاؤں گا. تیسرے نمبر کے واقعے پہ اسٹیفن کوے کھڑا ہے. میرے ایک دوست ہے, بڑا پرانا بڈی ہے, بہت اچھا دوست ہے, میرا بڑا پرانا تعلق ہے. وہ ینگ ایج سے اتنی کتابیں پڑھتا تھا, جب وہ گریجویشن میں تھا تو چھٹیاں آ گئی درمیان, اور اس کے ماموں پوسٹڈ تھے گجرانوالا راولی کینٹ. وہ راولی چلا گیا, چھٹیاں تھیں, کتابیں پڑھتا تھا. 3 ماہ وہاں رہا. 3 ماہ گزرنے کے بعد اس لائبریری کا لائبریرین اس نے اسائن کیا لوڈ سٹاف کو کہ یہ کارڈ ہے, اس پہ کوئی کتابیں ایشو کراتا ہے, یہ اگر لڑکا بندہ جو بھی ہے یہ آئے تو اس کو پکڑ لینا. پنجابی میں کہتے ہیں گچی سے پکڑ لینا, گردن سے پکڑ لینا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ کتابیں خراب کر رہا ہے. ایسے ایک بڑا پرانا طریقہ ادھر صفحے نکال لیتے تھے, یا وہ ڈیمیج کرتا ہے یا واپس نہیں کرتا, تو شاید اس لیے پکڑنا. انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا. جب پکڑا اور اس تک لایا, اب وہ چوروں کی طرح لایا جا رہا ہے, زنجیروں سے پکڑ کے لایا جا رہا ہے کہ جی اس نے پتہ نہیں کیا غلطی کر دی. تو لائبریرین نے کہا کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کتابیں 3 ماہ میں 57 بکس پڑھ سکے. یہ 3 منتھس میں 57 بکس اس نے کیسے پڑھ دیا؟ بل تو پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ایشو کرواتا ہے, یعنی یہ ڈرامہ کرتا ہے, ایشو کرواتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور میرے اسی دوست پہ ایک ایسا وقت آیا جب جاوید چودھری نے کالم لکھا کہ میں نے آج تک کسی ینگ پرسن کو اتنی کتابیں پڑھتے نہیں دیکھا. اس میرے دوست کا نام عمر ریاض چیمہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 34th کامن میں اس کا CSS کا ٹاپ تھا. ماریا میمن کا ہسبینڈ بھی ہے یہ. ٹھیک ہے جی, عمر ریاض چیمہ پہ کالم لکھا گیا. میں نے عمر ریاض, کیونکہ میرا بڈی ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کتابیں کیسے پڑھ لیتے؟ وہ کہتا ہے جی جو بھی چیز انسان کی پریورٹی میں ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. بات یاد رکھیے گا, جو بھی آپ کی پریورٹی میں شامل ہے. میرا ماننا یہ ہے, بینگ اے ایجوکیشنسٹ, میڈم آپ نے میری بات کو سیکنڈ کرنا ہے, آپ PhD آپ کی ایجوکیشن میں, تعلیم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پڑھ لکھ جائے اس کی پریورٹیز سامنے آ جائے.
اگر ایجوکیشن سسٹم پرائورٹائز نہیں کرتا، آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ستم یہ ہے، اس کی وائس چانسلر صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمارا 188 یونیورسٹیوں کا اتنا بڑا ایک پورا سسٹم ڈگریاں نمبر سب کچھ دے رہا ہے، جو تعلیم سے چاہیے وہ ہماری پریورٹی میں نہیں آتا. کوئی گاڑی نہ چلتی اسے دھکا لگایا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گاڑی چل پڑتی ہے نا. ہم 16 سال 18 سال کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں، پھر ساری زندگی کتابیں پڑھیں. اور معافی کے ساتھ کہوں، ہم لوگ پھر کتابیں نہیں پڑھتے، ہم کتابیں نصاب تک پڑھتے ہیں، ڈگری تک پڑھتے ہیں. میں نے 10 پروفیشنل ڈپارٹمنٹس میں جوڈیشری، بیوروکریسی، فوج، ہماری QAED، DSD پرانا، ڈاٹ، کسٹم کی ان داروں میں پڑھا کے دیکھا ہے. 90% لوگ کتابیں نہیں پڑھتے سر. 90 پروفیسر نہیں پڑھتا، ٹیچر نہیں پڑھتا کتاب. میں نے پوچھا جی آپ بتائیں کوئی سال کے اندر اندر کتاب پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی ہوتی. ہم کے ڈرامے سارے دیکھے ہوتے ہیں، ٹی وی سارا، خبریں ساری پتہ ہوتی ہیں، کمنٹ سارے کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان گیا ہے تو کیا کر رہا ہے، ٹرمپ پہ بھی کمنٹ کر رہے ہوں گے، خان پہ بھی کمنٹ کر. لیکن جو کرنے والا کام ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، خود کو بہتر بنانا، جو آپ کی پریورٹی میں آنا چاہیے، وہ نہیں بنائیں گے. سو عمر ریاض چیمہ کی سٹوری میں نے پاک کر دی. سیکنڈ سٹوری، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے شکیل. شکیل کی کمال بات یہ ہے کہ میرا جو آفس ہے، میرے آفس کے ساتھ ایک بورڈ روم اٹیچ ہے. اس بورڈ روم کی پوری جو وال ہے، اس وال پہ دیوار پہ شکیل نے پاکستان کی 70 سال کی تاریخ کے سکے مجھے گفٹ کیے ہیں 2 ماہ پہلے. میں نے کہا مجھے کیوں گفٹ کیے ہیں؟ کہتا ہے سر میرے پاس پاکستان کی سب سے بڑی کلیکشن ہے سکوں کی. شکیل کے پاس پاکستان کی، ہر چینل نے اس کا انٹرویو کیا ہے، ہر اخبار. وہ صرف 32 سال کا لڑکا ہے. میں نے اسے سوال کیا، شکیل اتنا بڑا کام تم نے کیسے کر لیا؟ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی تاریخ کے سکے تمہارے پاس ہیں، سویلائزیشن کے سکے تمہارے پاس ہیں، ریولیوشنز دنیا میں آئے اس کے سکے تمہارے پاس ہیں، 70 سال کی تاریخ کے سکے تمہارے پاس ہیں، یہ کیوں ہے؟ شکیل نے مجھے جواب دیا، سر جس کی ترجیح میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. آپ کی پریورٹی میں ہے تو ہو جائے گا. میں پچھلے 2 سال سے بچوں کو خود سے اسکول نہیں چھوڑا. میرے بچے کرسچن پڑھتے ہیں، لاہور لٹریٹری پڑھے ہیں، آپ کے سامنے ہیں دونوں ادارے. 7 سال میں نے اسکول بچے کو چھوڑے. 7 سال میں اپنی پیک پروفیشنل لائف گزارا تھا. فرا آپ کو یاد ہوگا، مجھے میرے دوست کولیگز پوچھتے تھے آپ کیسے چھوڑ لیتے؟ میں نے کہا جی میں نے پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے. دنیا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، روز گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانی چاہیے. یہ میری پریورٹی میں ہے. یہی تربیت ہوتی ہے. کما کے صرف فیسیں دے دینا تربیت نہیں ہوتی، روٹی گوگی کھلا دینا تربیت نہیں ہوتی، ریسورسز دے دینا تربیت نہیں ہوتی. اچھے ریلیشن کا نام تربیت ہوتی ہے. سنا جا سکے، سنایا جا سکے تربیت ہوتی ہے. پریورٹی میں نہیں ہے. رات کے 12:30 ہو چکے تھے. ہم کولمبو کے اس ہوٹل میں سونے والے تھے. ہمارے کولیگ نے، دوست نے کہا نہیں سونا. میں نے کہا کیوں نہیں سونا؟ کہتے ہمیں جو کل کلاس شروع ہو رہی ہے اسٹیفن کوے کی، جو ہم اس سے ایکسیلنس سیکھنے آئے ہیں، ہمارا مینٹور ابھی آ رہا ہے، پتہ لگا جی اس کی فلائٹ اتر چکی ہے. تو آپ اگر کبھی کولمبو جائیں تو جو کولمبو ایئرپورٹ ہے وہ شہر سے بہت دور ہے، تو گھنٹہ لگ جائے گا. اسٹیفن کوے آئے گا. ہم مرشد پرست لوگ ہیں، ساری زندگی پیروں بابوں کو، استادوں کو ہم نے مانا ہے. اسٹیفن کوے کے ساتھ ہاتھ ملا کے، تصویر کھنچوا کے، پھر اسے ویلکم کر کے کمرے تک چھوڑ کے پھر سوئیں گے. سو ہم جاگنے لگ پڑے. رات کے 2 بجے ہمارے سامنے 72 سال کا ایک بوڑھا آیا جس نے بریف کیس اٹھایا ہوا تھا، اور وہ 72 سال کی چال کے ساتھ نہیں تھا. اس کی چال 16 سال والی تھی، 20 سال والی تھی. وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا تھا. آتے ہی ہم نے کہا سر السلام علیکم، نام بتائے. کہا سر ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کل آپ نے جو کورس شروع کروانا ہے پڑھانا، ہم اس میں بیٹھیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے. جم کہاں پر ہے؟ مجھے تھا وہ کہے گا واش روم کہاں پر ہے. اس نے کہا جم کہاں پر ہے. ہم نے کہا 72 سال کا بوڑھا بابا بھاگتے بھاگتے آ کے پوچھ رہا ہے جم کہاں پر ہے. میں نے کہا سر کیوں؟ کہتا ہے جی میں نے اپنی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے ہوش و حواس میں جس دن میں نے ایکسرسائز نہ کی ہو. سو مجھے جم کا رستہ بتاؤ. رات کے 2 بجے جم کھلا، اس نے ایکسرسائز کی. اگلے دن کلاس میں نے بلیک کافی کے 2 کپ بنائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے مینٹور کے لیے. کافی دی، چیئرز کیا، سوال کیا سر آپ ایکسرسائز کیسے کر لیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا انسان کی ترجیح میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. اگر ترجیح میں نہ ہو تو لائبریرین بھی آپ اپنی لاہور کالج کی جا کے پوچھے گا کتابیں کوئی نہیں پڑھتے. میں MPDD میں میڈم پڑھانے لگا، پورے پنجاب کے لائبریرینز کو مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا. میں نے 4 کلاسز تھی، 4 کلاسز میں سب سے پوچھا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ وہ چپ ہو جائیں گے. مجھے دیکھنے لگ پڑے. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا جی میں پڑھتا ہوں.
وہ بھی اس نے کبھی پڑھی تھی. پھر میں نے سوال کیا آپ کے گھر میں کتابیں ہیں؟ سب چپ ہو گئے. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا جی غلطی سے چلی گئی تھی. ہم جب تک اپنی اس ایجنڈا پہ اپنی پریورٹی سیٹ نہیں کریں گے, پریکٹیکل ریئلسٹک گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہوں گے, یہ ظلم ہے. کچھ سالوں کے بعد بیٹا ڈگری مکمل ہونی ہے, آپ نے چلے جانا ہے. کچھ سالوں کے بعد شادی ہونی ہے, آپ نے ماں بیوی بننا ہے. کچھ سالوں کے بعد, وہ وقت دور نہیں ہے, آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے. یہ وقت ہے, یہ وقت اس لاہور کالج کی, اس یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ وہ بچوں کو پریورٹیز تو دے دے, کہ وہ طے کریں میں نے زندگی میں اپنے گولز کیا سیٹ کرنے ہیں, ٹارگٹ کیا سیٹ کرنے ہیں. وہ کوئی میری زندگی میں 2 PhDs آئے ہیں جن کو میں دل سے PhD مانا ہوں. ایک کی PhD ایمپتھی تھی, PhD ایمپتھی, وہ میری دادی تھی, چٹی ان پڑھ, لیکن اس جیسی میں نے ہمدرد عورت زندگی میں نہیں دیکھی. دوسری PhD سیکریفائز تھی, وہ میری ماں تھی. میں نے اس جیسا قربانی دینے والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان دونوں کا کمال یہ تھا, ان کے پاس یہ کاغذ کی ڈگری نہیں تھی, لیکن ان کے پاس گھر میں چھوٹا سا گھونسلہ بنانے والی چڑی کی بھی حیا تھی کہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. اگر انسان کے پاس بیٹا احساس نہ ہو اور PhD کی ڈگری ہو تو وہ تو پھر نہ پوچھیں. میڈم ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس ملک میں ستم یہ ہے, 11,500 PhD پروفیسرز ہماری یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, 11,500. میں معافی کے ساتھ کہوں گا ان 11,000 کو پڑھانے نہیں آتا. جب جس کو اپنا کام نہ آتا ہو تو یاد رکھے گا اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. پتہ چل چکا ہے. آپ حیران ہوں گے اس سسٹم میں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جن کو کام نہیں کرنا آتا, تعریفیں کرنی آتی ہیں. وہ کہیں گے میڈم آپ کمال ہیں, آپ زبردست ہیں. اچھا انہیں کام نہیں کرنا آتا, وہ اپنا تعریفوں سے کام چلائی جائیں گے. آپ حیران ہوں گے سارے مل کے. بیٹے آپ کو کل کو پروفیسر بننا ہے, آپ سسٹم کی پالیٹکس کو بھاڑ میں پھینک کے, زرداری کو, نواز شریف کو, عمران خان کو, آپ کسی گھر کی پالیٹکس کو بھی اسٹڈی کر کے دیکھیں, آپ ایک ادارے کی پالیٹکس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں. ہر قابل بندے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, اس پہ الزام لگ جاتے ہیں, اس کو لائک نہیں کیا جاتا, اس کے خلاف افواہیں بن جاتی ہیں, ایک لابی بن جاتی ہے, ایک میڈیا کوارڈینیشن بن جاتی ہے, خبریں لگواتے رہتے ہیں. ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بننا کیا ہے. یہ کیا صرف جو ڈگری ہمیں ملی ہے ہم بن گئے ہیں؟ نہیں. 2 ٹارگٹس, 2 گولز اور 2 پریورٹیز اپنی لائف میں بیٹا شامل کرو. پہلا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اسکوپ نہ فارمیسی کا ہے, نہ ایجوکیشن کی ڈگری کا ہے, نہ BA کا, نہ MA کا ہے. اسکوپ قابل بندے کا, قابل جو قابل ہے نا اس کا اسکوپ ہے. اس یونیورسٹی میں, جسے یونیورسٹی آف پنجاب کہتے ہیں, اس یونیورسٹی میں نے 3 سال پڑھایا میڈم, وزٹنگ پڑھایا. میں پوری زندگی جاب نہیں کر سکا فرا, میں نے کبھی جاب نہیں کی. میں ہمیشہ وزٹنگ رہا ہوں اور نخرے سے میں نے کی. میں ناراض ہو کے چلا جاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کیوں. میں نے ہمیشہ بادشاہت کو انجوائے کیا ہے, اپنے کام کو انجوائے کیا ہے. میں نے دل سے کام کیے ہیں, میں نے روح سے کام کیے ہیں. میں نے زندگی میں زیادہ اچھے کام وہ کیے جن کے مجھے معاوضے بھی نہیں ملے. مجھے ہزاروں لاکھوں میرے سیشنز ہیں. مجھے فرا نے کہا جی آپ نے لیکچر دینا ہے, آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. میں کہا میں مفت دوں گا, یا میں بہت زیادہ پیسے لیتا ہوں یا مفت دیتا ہوں. میں تھوڑے پیسے نہیں لیتا. میرے پاس سینکڑوں, ہر دن کسی جگہ میں گیسٹ اسپیکر ہوتا ہوں. میں بڑی مشکل سے اس ٹائم پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا, میری سیلری منتھ کی بنتی تھی 47,700, 2007 کی بات ہے, 6 کی بات. میں, ہمارے احسان اللہ ملک صاحب ہوتے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, 47,700 میری سیلری تھی. میں اپنی سیلری کا ایک بڑا حصہ اپنے بچوں پہ لگا دیتا تھا. اچھا وہ کہتے تھے یار یہ تو, پنجابی میں کہتے تو نواں ہیرو ہے. میں کہتا رہا نہیں سر مجھے ان سے پیار ہے, یہ بچے مجھے ساری زندگی بھولیں گے نہیں. وہ آج بھی ملتے ہیں, وہ بچے میرے فادر سمجھ کے میری رسپیکٹ کرتے ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے, ہمارا استاد ہے. پڑھاتے پڑھاتے میں نے اس وقت دیکھا کہ میرے ساتھ جتنے میرے کولیگز ہیں وہ سارے دعائیں مانگتے تھے, امام زامن باندھتے تھے, دادا صاحب دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ پکی ہو جائے گی. میں دعائیں مانگتا تھا کہ ایک دن میں نے چھوڑ دینا ہے. کیوں چھوڑ دینا ہے؟ یہ جو 47,700 روپے میں لیتا ہوں مہینے بعد, میں نے ایک کلیہ ڈھونڈ لیا, کتاب میں سے مجھے مل گیا. وہ کلیہ یہ تھا, آپ اگر واقعی قابل ہیں نا تو جو لوگ مہینے میں کماتے ہیں آپ شاید دن میں کما سکتے ہیں, لیکن اگر آپ قابل نہیں ہیں نا تو پھر آپ ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. محمد علی کلے کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک پنچ اس نے مارا تھا, ایک بڑی مشہور اس کی باکسنگ تھی, سامنے والا گر گیا تھا. کسی نے پوچھا محمد علی کلے ایک پنچ سے سامنے والا کیسے گرتا ہے؟ اس نے کہا اس ایک پنچ کے پیچھے 21 سال کی محنت ہے. آپ آج سے دنیا کا ایک مضمون سلیکٹ کیجئے, دنیا کا ایک ٹاپک سلیکٹ کیجئے, دنیا کی ایک سکل پکڑیے,
اور طے کر لیجئے کہ آپ کو اس پوری پاکستان کے نقشے پہ نظر آنا ہے, آپ کو دنیا کے نقشے پہ نظر آنا ہے. آپ کا نام آئے تو فوری طور پہ آئے کہ اس فیلڈ میں دنیا کا قابل ترین, ملک کا قابل ترین, شہر کا قابل ترین انسان یہ ہے. جس دن ہی ہو جائے گا بیٹا, پیسہ پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں کرو گے, اب یہ نہیں کرو گے, ساری زندگی کوئی نہ کوئی غلامی کرو گے اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے. کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں, نالائک کے پاس پالیٹکس ہوتی ہے, لائک بندہ پالیٹکس کر نہیں سکتا. چند دن پہلے میں اس میں مانچسٹر میں تھا, ایک لا کالج بن رہا تھا, ہمارے چیف جو ہیں سردار شمیم ساتھ تھے, میری سپیچ تھی, میں وہاں بھی ایک بات کہنے لگا. میں کہ سردار صاحب, میں نے 12 سال گورنمنٹ میں مختلف جگہ سرو کر کے دیکھا ہے, میں نے ہر قابل انسان کو بہادر دیکھا, ہر قابل انسان کو نظر ملا کے بات کرتے دیکھا, ہر سچے انسان کو میں نے ٹپیکل پالیٹکس سے دور دیکھا ہے, ہر صحیح بندے کو میں نے ڈیلیور کرتے دیکھا ہے, ہر صحیح بندے کو میں نے قربانی دیتے دیکھا ہے, ہر صحیح بندے کو میں نے ہمبل دیکھا ہے. اور جتنے 2 نمبر ہیں اس ملک میں وہ آرٹیفیشل ہیں, وہ ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولیں گے. معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, میری آبزرویشنز ہیں, غلط ہو سکتی ہیں. ان کے اندر کانٹینٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, فلسفہ نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے, محنت نہیں ہے. سو وہ اس کو کور کیسے کرتے ہیں؟ وہ کور کرتے ہیں لیگ پولنگ سے, وہ کور کرتے ہیں پالیٹکس سے. پہلا گول اپنی زندگی میں بیٹا شامل کر لو کہ آپ کو اس ملک کے لیے قابل بننا ہے. آپ قابلیت کا اندازہ ذرا لگا لیجئے گا میں کس ملک میں کن سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ لاہور میں ایک گھر بنائیں, اسلام آباد میں ایک گھر بنائیں, پورے شہر میں آپ کو قابل پلمبر نہیں ملے گا. آپ ذرا قابلیت کا ملک کا اندازہ لگا لیں. آپ ایک کانٹینٹ رائٹر چاہتی ہیں, آپ کو کانٹینٹ بنانا ہے, کسی ٹاپک پہ ریسرچ کروانی ہے, آپ کو چھاپا لگانے والے پورے ملک میں ملیں گے, ایک حقیقت میں ریئل ریسرچ کرنے والا ایک بندہ نہیں ملے گا. آپ آج جائیں, آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, آپ کو ٹھیک کروانا ہے, آپ کو پورے شہر کے مکینک عجیب ملیں گے, ایک قابل نہیں ملے گا. چھوٹے چھوٹے کام لوگ ٹھیک نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے کام. میں سلیری صاحب, چند دن پہلے میں دفتر بیٹھا ہوا تو میرے ایک RPO تھا شیخو پورہ کا, سہیل تاجک پرانا دوست, ملنے آ گیا. بیٹھا چائے پی, اٹھا تو میری ریسیپشن پہ جب گیا فرا, اسے دیکھا ایک 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ریسیپشن کو ڈیل کر رہا ہے, کالیں اٹینڈ کر رہا ہے, ریسیو کر رہا ہے, گیسٹ کو ریسیو کر رہا ہے, مینج کر رہا ہے. مجھے کہنے لگا, شاہ صاحب یہ ظلم نہیں ہے, اتنی چھوٹی عمر کا ملازم آپ نے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا, ریاض صاحب یہ مفت رکھا ہے, تنخواہ نہیں میں دیتا اس کو. کہتے ہیں میں سمجھا نہیں. میں کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس کی چھٹیاں, اگر یہ چھٹیوں میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرے گا, یہ زندگی میں بڑے بڑے کام بھی نہیں کرے گا. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کرتے. ہم ہر کام پہ بچے کو کہتے ہیں نہیں 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 تم نے نہیں کرنا. میرے گھر پہ 6 ملازم ہیں فرا, میرے 80% میرے کام میرے بچے کرتے ہیں, 80% چھوٹے چھوٹے کام. یہ شو پالش اچھے ہیں, اس کی وجہ میرا بیٹا ہے. کیوں؟ یہ ادب اب نہیں آئے گا, یہ ساری زندگی نہیں آئے گا. یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے. آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے, اپنے کپڑوں کو پیمنٹ خود لگاتے تھے, اپنی جوتی کی مرمت خود کر لیتے تھے. یہ اپنے کام خود ہی کرنے کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اپنا کام نہیں کرتے, کام کو انسلٹ سمجھتے ہیں, کام میں نخرہ سمجھتے ہیں, کوئی کرے گا میں کیوں کروں. آج سے کام کو اپنا فخر بنا لیجئے. آپ کوئی کام کریں, آپ بیٹا ایک نہاری بنائے نا, پورا خاندان کہے کہ ہماری بیٹی, ہماری بہو, ہماری اماں, ہماری بہن, اس جیسی نہاری کوئی نہیں بنا سکتا. آپ ایک کام پکڑیں, کسی ایک کام میں دی بیسٹ ہو کے دیکھیں, آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو جائے گی, آپ کا اپنی نظروں میں امیج بڑا ہو جائے گا. پرابلم یہ بیٹے, ہمیں پورا ملک بدلنے کا کہا جاتا ہے, پورا صوبہ بدلنے کا, پورا شہر بدلنے کا. اپنے آپ کو بدلو, خود پہ کام کرو, اپنے ایکسپوئر پہ کام کرو, ریڈنگ کرو, کتاب پڑھو. مجھے یونیورسٹی لائف سے عادت پڑ گئی کتابیں پڑھنے کی. میں شکر ادا کرتا ہوں میرے استاد ہمارے, اللہ غریق رحمت کرے, اشفاق احمد صاحب, وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کتابیں پڑھنے کو, نیا سوال کرنے کو. میں اتنے وہ ویلکمنگ تھے, ہم نے اتنی چائے کے کپ ان سے پیے ہیں, بانو آپا کے ہاتھ کے اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو ہم وہ کھا کھا کے بڑے ہو گئے. میں ہمیشہ ان استادوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویلکمنگ تھے, محبت کرنے والے تھے. جب میں اس پروفیشن میں آیا, میرے والد صاحب کا بڑا کرٹیسزم, وہ کہتے تھے یار کس سے پروفیسر بن گیا تو. یونیورسٹی چھوڑ دی ڈاکٹر صاحب, میں نے 3rd ایئر میں چھوڑی, UET میں نے چھوڑی, فیلڈ چینج کی گریجویشن کی بیس پہ, CSS اٹیمپٹ کیا, وہ کلیئر کیا, جوائن نہیں کیا, MBA کیا یونیورسٹی سے, وہیں پڑھانے لگ پڑا. کہتے کیڑے چکر چ پہ گئے. میں انہیں کہتا تھا آپ ٹیچر مجھے کیوں نہیں بننے دے رہے. وہ کہتے تھے ٹیچر کی عزت نہیں ہے, ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے. آج میرے فادر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے حیات ہیں,
میں جب بھی کوئی انٹرنیشنل ٹور کرتا ہوں انہیں ساتھ لے جاتا ہوں, میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں, روز میرے گیسٹ آتے ہیں, کبھی ابو دفتر میں ہوتے ہیں ملتے ہیں, کبھی کوئی جوڈیشری میں آیا ہوتا ہے, کوئی بیوروکریسی میں آیا ہوتا ہے. میرے فادر فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ٹیچر ہے, شکر ہے میرا بیٹا ٹیچر ہے. میں انہیں کہتا ہوں ابو ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے یا ہے, یہ بات نہیں ہے, وہ ٹیچر ہی نہیں ہے جس کی رسپیکٹ نہیں ہے, جس کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس کو پڑھانا نہیں آتا. جس کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے. جس کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے. جس کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جس کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں سے, اپنے کام سے, اپنی چیزوں سے مخلص نہیں ہے. آپ جب کبھی بھی اپنے کام سے مخلص ہو جائیں گے, آپ یقین کیجئے لوگ پلکیں بچھا دیں گے, آپ حیران ہوں گے. میں نے ابھی 2 بار راستہ پوچھا ہے, وہ سلام کر دیتے ہیں, سر السلام علیکم, سر آپ کی ویڈیو سنی ہوئی ہے, سر میں نے آپ سے سیکھا ہوا ہے, پیسے پورے ہو گئے. یہ جو عزت ہوتی ہے نا, یہ پیسے سے بہت بڑی ہوتی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ اگر اس کام میں, اس ٹیچنگ میں رہ کے رسپیکٹ کماتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, پے بیک کرتے ہیں, اس سے بڑا کام کوئی نہیں. یہ پیغمبری پیشہ ہے بٹ بنانا پڑتا ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. یہ کئیوں کے لیے صرف جاب ہوتی ہے, یہ کئیوں کے لیے صرف پہلی تک تنخواہ ہوتی ہے, یہ کئیوں کے لیے صرف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن کئیوں کے لیے یہ عشق ہوتا ہے, یہ جنون ہوتا ہے, وہ پڑھائے بغیر رہ نہیں سکتے. سو آپ کو پہلا گول دے رہا ہوں اس قومی ترقی کے لیے, قابل انسان بنے. پاکستان کو قابل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 18,000 انجینئر پروڈیوس ہو رہا ہے جی پورے پاکستان میں پر انم. ڈاکٹر صاحب 3 سالوں کے اندر 3,000 برین ڈرین ہو جاتا ہے, 3,000 بچہ پاکستان چھوڑ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہاں جاتا ہے, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, یورپ نکل جاتا ہے, قابل بندہ چھوڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے اس کی پریورٹی میں پاکستان نہیں ہے. جس کی بھی پریورٹی میں پاکستان ہے اور وہ قابل ہے, وہ اس ملک کی ایسٹ ہے, اسے ڈیلیور کرنا چاہیے, اسے پے بیک کرنا چاہیے. پاکستان کو نالائق پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ایدی صاحب کہا کرتے تھے پاکستان کا مسئلہ پڑھائی لکھائی کی کمی نہیں ہے. ایدی صاحب کہتے تھے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ ڈگریوں لینے کے باوجود, عہدوں پہ بیٹھنے کے باوجود بونے ہیں. آپ کو 22ویں گریڈ پہ بونا ملے گا. سوچ بونے والی ہے, اپروچ بونے والی ہے, اندر سے قد بڑا نہیں ہے, سوچ بڑی نہیں ہے. سو پہلا کام, پہلی پریورٹی پہ آپ کو رکھنا ہے. جو میں نے کہہ دیا, اگر عمر چیمہ 3 ماہ میں 57 کتابیں پڑھ سکتا ہے, اگر 32 سال کا لڑکا پاکستان کا سب سے بڑا کوئن کلیکٹر ہو سکتا ہے, اگر رات کے 2 بجے آ کے اسٹیفن کوے جم ڈھونڈ سکتا ہے اور ایکسرسائز کر سکتا ہے, اور یہ تینوں سٹوری ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی ترجیح میں جو بھی ہوتا ہے وہ کرتا ضرور ہے. آپ آج سے اپنی ترجیح میں ڈگری جو مل رہی ہے, کالج جو ہے, اللہ کرے گا اور بہتر ہو جائے گا, بڑا کچھ اچھا ہوگا اور اچھا ہو جائے گا. آپ دیکھیے آپ کتنا امپروو ہوئے ہیں, پہلے سے کانٹینٹ کتنا بڑا ہے, ریڈنگ کتنی کی, ایکسپوئر کتنا ہے, نیا کا پڑھا ہے, نیا ایکسپیرینس کیا ہے. مجھے وہ جو جملہ تھا وزڈم والا, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اشفاق صاحب نے دیا تھا. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار جس کا تجربہ ہے نا اس سے رابطے میں رہا کرو. میں نے کہا جی اشفاق صاحب اس کا فائدہ کیا ہو؟ کہتے ہیں نیوٹن کو جانتے ہو؟ میری دوستی تھی تو بڑی مزے کی باتیں ہوتی. نیوٹن کو میں کیا جانتا ہوں؟ کیسے جانتے ہو؟ میں کہا جی نیوٹن کے 3 قانون ہیں, پہلا قانون, دوسرا, تیسرا. کہتے ہیں نہیں نیوٹن کی کوٹیشن کوئی پتا تمہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. میں نے پہلی بار میری کانوں نے 2002 میں نیوٹن کی کوٹیشن سنی اشفاق صاحب سے. بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے مل گئی, پھر کسی آٹو بایوگرافی میں سے مل بھی گئی. اشفاق صاحب کہتے تھے کہ, اور نیوٹن کہتا تھا کہ جو دیو ہے نا, دیو اگر ایک بونے کو دیو مل جائے نا, بونے کو دیو, تو بونا دیو کے کندھے پہ سوار ہو کے دیو سے آگے دیکھتا ہے. دور تک دیکھنے کے لیے کوئی بڑا فلسفہ, بڑی انسپریشن, بڑا انسان چاہیے ہوتا ہے. خلافت کے دور میں حضرت عمر اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے ممبر پہ بیٹھ کے روتے تھے. سو آپ اپنی پریورٹی میں آج سے سب کے سب لوگ ایک کام کر لیں, اپنی قابلیت کو پریورٹی پہ رکھ لیں. آپ پریزنٹیشن سکل سیکھیں. آپ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں پروفیسرز ہیں, میری آپ سب سے اور آپ سب بچوں سے بھی گزارش ہے, اپنے گھر میں نا ایک وائٹ بورڈ لے آئیں. آپ کو بتاؤں پڑھا لکھا بندہ آج اس کا ڈائلما کیا اس ملک کے, وہ پریزنٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنی بات کنوے نہیں کر سکتا, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. میں نے گھر میں رول بنا دیا فرا, میرے بچے ٹیچر کو, مجھے یا میری مسز اپنی ماں کو, وہ کبھی سبق سناتے ہیں لکھ کے نہیں سناتے, رٹا لگا کے نہیں سناتے, نیوٹن 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 کا 3را قانون نہیں.
وہ کیا کرتے ہیں, وہ بورڈ پہ پریزنٹ کرتے ہیں. میں نے رول بنا دیا, کیوں؟ جو بچہ 8-10 سال سے آپ کی عمر سے پریزنٹ کرنا سیکھ لیتا ہے, بات کرنا سیکھ لیتا ہے, وہ جا کے ذرا گوگل بھی کر لے. گوگل میں دنیا میں نمبر 1 اسکل پریزنٹیشن کی اسکل ہے, کمیونیکیشن کی اسکل ہے. یہ بعض اوقات ڈگری سے آگے ہو جاتی ہے. بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنی بات نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو پریزنٹیشن اسکلز آپ کی امپروو ہو جائیں, بات کیسے کرنی ہے, سمجھانا کیسے, پڑھانا لازمی نہیں ہے زندگی میں. یہ یاد رکھیے, یہ نہیں لازم کہ آپ پروفیسر ہی ہیں تو پریزنٹ کرنا پڑتا, کچھ بھی ہیں. ہماری سینئر جوڈیشری ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری, میں نے سب ججز کو پریزنٹیشن سکلز پڑھائی ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ لگ گیا جی میڈیا کانفرنس کرنے کے لیے پریزنٹیشن چاہیے, بات کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے, میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے آنا چاہیے. یہ ساری سکلز آج دنیا میں ماڈرن سکلز. میں آپ کو ایک کہانی چھوٹی سی سنانا چاہوں گا جی. اس کہانی کو آپ سن کے اپنے, ٹھیک ہو گیا, کوشچن آنسر کے بعد ختم کر دوں. ٹھیک ہو, اس کہانی کے بعد میں آپ کو سیکنڈ گول دوں گا اور ختم ہو جائے. آپ ویسے کو بتا سکتے ہیں یونیورسٹی پنجاب کب بنی تھی؟ کب بنی تھی, کس سن میں بنی تھی؟ ہم پڑھے بھی ہیں نا جی, میرے تو آپ میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوں گے جی, ہمارے سینئر. یونیورسٹی آف پنجاب یہ ہمارے انڈو پاک کی دوسری یا تیسری یونیورسٹی ہے جی, جو گورے نے بنائی تھی. یہ ایک وقت میں 3-4 ادارے ہیں جو ایک وقت میں بنے ہیں. ایک یونیورسٹی پنجاب ہے, گورنمنٹ کالج لاہور ہے, ایک یہ جو تھا SC کالج تھا بھاولپور, ایک انڈیا کا ایک ہے. 4 ہیں جی ٹوٹل جو ایک ٹائم پہ بنے. کوئی سن بتا سکتا ہے جی مجھے؟ 1883 جی. اوکے, یہ یونیورسٹی آج تقریباً 150 سال ہونے والے ہیں جی. اس کو 150 سال پہلے تقریباً بنی ہے جی. آج سے 7 سال پہلے اس یونیورسٹی کا جو گریجویشن کا رزلٹ آتا ہے, BA کا رزلٹ آتا ہے, 150 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. ایک لڑکا آتا ہے جو 150 سال کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے. اچھا, آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان 150 سالوں میں علامہ اقبال نے بھی BA کیا تھا. وہ لڑکا آ کے علامہ اقبال کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے. تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے, تندور پہ روٹیاں لگاتے لگاتے علامہ اقبال کا بھی ریکارڈ توڑ کے نکل جاتا ہے. ایون وہ اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ یوفون اسے ایڈ میں لے لیتا ہے. یوفون کے ایڈ میں وہ آیا ہوا, کرو ممکن, پوری ایک ایڈ تھا, روٹیاں لگاتے ہوئے وہ لڑکا ٹاپ کر دیتا ہے. آج آپ جا کے اس بچے سے ضرور ملیے, اس حافظ آباد کے محسن سے ضرور ملیے. آپ کو پتہ لگے گا وہ پچھلے 7 سال میں اپنی ڈگریاں مکمل کرنے کے باوجود کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ وہ ریٹن میں ٹاپ کر جاتا ہے, انٹرویو دینے جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. وہ CSS کلیئر کرتا ہے, انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے. PMS کلیئر کرتا ہے, انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے. وہ کلاس پڑھاتا ہے, وہ پڑھائی نہیں جاتی. کیوں؟ یہ محسن کا قصور نہیں ہے, یہ اس تندور پہ روٹیاں لگانے والے کا قصور نہیں ہے. یہ فیلئر ہے ایجوکیشن سسٹم کا. یہ تعلیم کے نظام پہ تماچا ہے منہ پہ کہ ڈگری جس میں سب سے اوپر جو 150 سال کا ریکارڈ توڑتا ہے اس کی سکلز ہی کوئی نہیں ہوتی. اسے کہا جائے 2 صفحے خود سے لکھ, وہ لکھ نہیں سکتا. اسے کہا جائے پریزنٹ کر, وہ کر نہیں سکتا. اسے پروجیکٹ بنا کے دیا جائے, اسے کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ کر, وہ کر نہیں سکتا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت 5 بزنس لائف میں اس وقت کر رہا ہوں. کئی میرے CSR کے پروجیکٹ ہیں, 150 بندہ میرے پاس کام کرتا ہے. ایک بھی ایسی سکل نہیں ہے جو مجھے یونیورسٹی نے دی تھی. ساری وقت, حالات, گلے ڈالنے, محنت کرنے سے میں نے سیکھی ہیں. مجھے کسی یونیورسٹی نے ایک بھی سکل نہیں دی. اور مجھے پتہ لگا ہے کہ ایجوکیشن کا کوئی ابا جانا ہے ترقی کے لیے, وہ سکلز ہیں. ہارورڈ گارڈنر کی 9 انٹیلیجنس تھیوری تو ہم پڑھ لیتے ہیں. ہارورڈ گارڈنر نے پچھلے سال کیا کہا ہے, یہ سنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا اگلے 5 سال بعد مارکیٹ میں, ورلڈ گلوبل مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو سکلز چاہیے, ایجوکیشن نہیں چاہیے. آپ جتنے قابل ہوں گے, سکلز اچھی ہوں گی, آپ اتنا زیادہ گرو کریں گے. اس نے کہا دنیا میں بہت سے لوگ PhD کر کے پھر رہے ہوں گے اور ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گی, وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ سب کو اسی ٹاپک پہ کتاب بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں, اگر اجازت دیں. آپ اگر موقع ملے تو کتاب پڑھ لیجئے. اس کتاب کا نام ہے وائی A گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار C گریڈ اسٹوڈنٹس بائی رابرٹ کیوساکی. ٹھیک ہے جی, آپ اس کتاب کو بازار سے نہ لے سکیں, گوگل سے نکال لیں, PDF نکال لیں. وہ نہ کر سکیں, YouTube سے نکال لیں. وائی A گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار C گریڈ اسٹوڈنٹ. A گریڈ اسٹوڈنٹ زندگی گزرنے کے ساتھ آخرکار دیکھا گیا ہے وہ ایوریج, بلو ایوریج کے پاس ہی کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں. میں UET میں سر جاتا ہوں, کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے بچے کہتے ہیں سر دعا کریں ستارہ کیمیکلز میں جاب ہو جائے. میرا ہنسا نکل جاتا ہے. یہ جہاں جاب کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے خود انجینئرنگ نہیں کی ہوئی, پڑھے لکھے نہیں ہیں.
مجھے کوئی آ کے کہتا ہے سر آپ دعا کریں میری نیٹ سال میں جاب ہو جائے, سلیم گوری کے پاس. سلیم گوری میرا دوست ہے, میں کہتا ہوں سر وہ جاب تو ہو جائے گی, لیکن ذرا سوچیں کہ آپ پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنسز ہیں, آپ جس کے پاس جاب کرنا چاہتے ہیں وہ اس نے پی ایچ ڈی کی نہیں ہوئی. یہ بڑے بڑے نمبر لینے والے بظاہر قابل لوگ وہ آخر کار ایوریج نالائق لوگوں کے پاس کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے جملہ بولا ہے, ڈگریز کا کوئی ابا جان ہے, وہ سکلز ہیں. جس بندے کے پاس بھی پریزنٹیشن, پیپل مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, انٹرپرینوریل سکلز ہوں گی وہ زیادہ گرو کرے گا. جو نمبروں تک رہ جائے گا, نمبر امتحان کی گارنٹی دیتے ہیں, لائف کے امتحان کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے گول کی طرف. میں 5 منٹ بولوں گا, کوشچن آنسر پہ شفٹ ہو جاؤں گا. بیٹے ایک فیمیل کی, لڑکی کی, بیٹی کی سب سے بڑی سکسیس یہ ہے وہ کتنی کامیاب ماں ہے. میں آپ کو یہ آج پکا لکھ کے رکھ لیجئے گا, کیونکہ میرے پاس کیس سٹڈیز آتے ہیں. آپ پی ایچ ڈی ایم فل ہو گئے ہیں, آپ ٹاپ پروفیشنل ہیں, آپ قابل ترین انسان ہیں اور ناکام بیوی ہیں. آپ قابل ترین انسان ہیں, آپ ناکام ماں ہیں. میں بتاؤں ناکام ماں کیا ہوتی ہے؟ ناکام ماں وہ ہوتی ہے جس کا بچہ سوسائڈ کر لیتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتی, وہ ساتھ ہی نہیں لگا سکتی, وہ کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی, وہ ڈومیسٹک پرابلمس کو حل کرنے کا سولوشن نہیں بتا پاتی, وہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں دے پاتی, وہ برداشت نہیں سکھا سکتی. میں جتنی ہماری کزنیں بیٹیوں شادی ہوتی ہیں نا, میں اس وقت جب وہ ساری تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ جی لہنگا بن گیا ہے, ہال بک ہو گیا ہے, ساری تیاری ہو گئی ہیں. میری یہ بھی بتا دوں میری 2 بہنیں یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں. میں جب فنکشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کیا یہ تیاری ہے یا برداشت کا ہونا, کسی کو ساتھ چلانا, اچھا رویہ ہونا, یہ تیاری ہے. ہم یہ تیاری نہیں کرواتے, اور یہ تیاری نہیں کرواتے. ایجوکیٹڈ بندے کا بیٹا ایک پرابلم ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرے سارے مسئلوں کا حل میری ڈگری ہے. آپ کو ڈگری نے اگر برداشت نہیں دی اور آپ اکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ان سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا, اور آپ کو ٹھیک نہیں ہو رہے, آپ گئے. آپ کا دوسرا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک گڈ ہیومن بینگ بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھی لیڈی بننا ہے, ایک ظرف پیدا کرنے والا انسان بننا ہے, اعلیٰ ظرف انسان بننا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اگر کمپیرزن کریں, اللہ نے نا مرد سے زیادہ عورت میں زیادہ برداشت رکھی ہوئی. میری 40 سال عمر ہے, میری والد والدہ کی شادی کو ایک زیادہ 41 سال ہو چکے. میں 41 سال کو مڑ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں. ہم 6 بہن بھائیوں کی ساری کامیابیوں کی وجہ ماں ہے. باپ بھی ہے, انکار نہیں کرتے, لیکن لچک, فلیکسیبلٹی, سیکریفائز, قربانی وہ ماں میں زیادہ ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کچھ نیا تخلیق ہو سکے, کوئی نئی نسل تخلیق ہو سکے. ناکام وہ ہے, پروفیشنلی ناکام وہ ہے جو سکلز کے بغیر ہے, اور پرسنل لائف میں ناکام وہ ہے جو ویلیوز کے بغیر ہے, اخلاق کے بغیر ہے, برداشت کے بغیر ہے. آپ کو ایک کلیے کی بات بتا دوں, 2 چیزیں تو سیکھ لیجئے. ایک یہ واقعہ ملتان کا مجھے طارق جمیل صاحب نے سنایا. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بزنس فیملی تھی, ان کا بیٹی کی شادی کسی اور بزنس فیملی میں ہو گئی. دونوں بڑے رچ تھے, جہاں پیسہ ہو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں. لیکن 8 ماہ میں طلاق پہ بات چلی گئی. وہ مسئلہ ایک وہاں کے مفتی کے پاس چلا گیا. مفتی صاحب نے کہا کہ جی طلاق, انہوں نے کہا جی ہم نے پیپرز ریڈی ہیں, بس یہ آپ کے پاس آئیں کہ شاید مصالحت ہو جائے, ADR کے لیے آئیں. مفتی صاحب نے کہا جی میں دونوں بچہ اور بچی سے ملنا چاہتا ہوں, میں صرف 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد 1 ہفتے بعد دوبارہ مل لیجیے گا. طے ہو گیا جی. بیٹی آئی, انہوں نے کوئی نصیحت کی, لڑکا آیا, انہوں نے نصیحت کی. ہفتے بعد دونوں لڑکی لڑکا خود آ گئے اور دونوں نے آ کے کہا کہ جی ہم نے طلاق نہیں ہونے دینی جو ہماری ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا مفتی صاحب آپ نے کمال کر دیا. کیا کمال کیا؟ ان کا جی دونوں کو ایک ہی نصیحت کی ہے, اور وہ نصیحت اتنی طاقتور تھی کہ دونوں نے طے کر لیا طلاق نہیں ہونے دینی. نصیحت کیا تھی؟ انہوں نے بندے کو کہا, میل کو کہا, بیٹا جب تم گھر آتے ہو تم نے مسکرا کے کہنا السلام علیکم, اور لڑکی کو کہا تم نے مسکرا کے کہنا وعلیکم السلام. ہمارے گھروں میں ختم ہو چکا. میں پچھلے دنوں ایک نئی ہماری بھرتی تھی انجینئرز کی, SDOs تھے, کچھ میرٹ تھے. میں نے انہیں کہا بیٹا آپ نے گھر جا کے ایسا کرنا. اگلے دن ایک لڑکا آیا, کہتا جی میں نے مسکرا کے اپنی بیگم کو السلام علیکم. کہتے تیری طبیعت صحیح ہے ہی نہیں, مسکراتا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم ہر وقت پنجابی میں کہتے رونی بوتھی دیکھتے رہتے ہیں, ہر بندہ روئی جا رہا ہے. میں نے V8 والے کو بھی روتے دیکھا ہے اس ملک میں, 2 کنال کے گھر والے کو بھی روتے دیکھا ہے,
25 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले एंकर को भी रोते देखा है, एक गुड मॉर्निंग की मेरी जितनी बहनें हैं टीवी करती हैं सबको रोते देखा है, बड़ा फेमस है रोते देखा है, अल्लाह ने कितना कुछ दिया हुआ है रोते देखा है। इस कौम का असल मसला ये इकॉनमी नहीं है, इस कौम का असल मसला नाशुक्रापन है। हम जितने प्रोफेशनल यहां पर बैठे हैं डॉक्टर साहब, मुड़ के पीछे मुड़ के देखें हमने कहां से शुरू किया होगा, अल्लाह ने हमें क्या रंग नहीं लगाए, कहां से निकाला, कहां पढ़े, क्या तालीम मिली, अल्लाह ने क्या क्या मकाम नहीं दिए, क्या क्या इज्जतें नहीं दी। अगर इस जुबान से शुक्रिया अदा ना करें, याद रखिए शुक्र गुजार इंसान मुस्कुराता है, वो खुश होता है, वो कहता है मेरी औकात से सारा कुछ ही ज्यादा है। ना शुक्रा बंदा सब कुछ भी हो तो वो एकदम से कहता है मुझे क्यों निकाला, नहीं कह सकता ना, माफी के साथ ये बात कह रहा हूं आप मतलब ये मैं को पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, इसको पॉलिटिकल ना समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप मुल्क के 3 बार आप वज़ीर आज़म बने हो, आपको अल्लाह की अनायत और करम का यकीन ना हो कि यार ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे जैसे बीए पास तो रेडी लगाए ना बिके, ये अल्लाह का करम कितना है कि अल्लाह ताला ने मुझे ओहदे दिए, आप उसको अपना कमाल समझ बैठे, तो फिर क्या निकलेगा, मुझे क्यों निकाला। आप जब भी शुक्र अदा करेंगे, मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस, हम्बल इंसान कभी मार नहीं खाता। अकड़ने वाली चीज सिर्फ लाश होती है, इसीलिए दफना दी जाती है। जिंदा इंसान फ्लेक्सिबल होता है, लचक होती है, उसमें ज़रफ होता है, आला ज़रफी का मुजाहरा कर दरगुजर कर देता है। आपके दीन में जहां कुरान पाक में नमाज का बेशुमार बार हुक्म है, मेरा बेटा उससे ज्यादा बार सबर का हुक्म है। सबर का मतलब पता क्या है, सबर का मतलब यह है कि जो हो रहा है वो पसंद नहीं है, एंड यू आर वेटिंग फॉर गुड टाइम, आपके पास होप है कि मेरा अल्लाह करम कर देगा। इनसिक्योरिटीज है बड़ा प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटीज में हर कोई गरीब महसूस करता है। मेरे परदादे ने डीएचए का एक प्लॉट नहीं बनाया था मेरे लिए, ये मेरी नस्ल को क्यों बीमारी लग गई, हर कोई प्लॉट बना रहा है, घर बना रहा है, अपने आने वाली नस्लों को सिक्योर करना चाहता है। अल्लाह पे ईमान वाले को यकीन होता है मेरे दादे का राजिक मेरा अल्लाह था, मेरा राजिक मेरा अल्लाह है, तो मेरे बच्चों का भी राजिक मेरा अल्लाह होगा, ये ईमान हम में होना चाहिए। सो 2 गोल्स बेटा मैं आपको दे रहा हूं। पहला गोल मैंने आपको दिया, आप काबिल इंसान बने, स्किल्स के जरिए काबिल बने। दूसरा गोल दिया, एक अच्छी माँ बने। एक अच्छी माँ एक नई नस्ल तैयार कर सकती है, और इस कौम को बड़े अच्छे बेटे चाहिए, इस कौम को बड़ी अच्छी बेटियां चाहिए। मेरी सारी कामयाबियों का क्रेडिट मेरी उन 2 माओं को जाता है, जिसकी एक की पीएचडी एमफिल पीएचडी उसकी एम्पैथी में थी, और दूसरे की पीएचडी सैक्रिफाइस में थी। मेरी दोनों मेरी माएँ, मेरी दादी और मेरी अम्मा, मैंने उनको ये करते ना देखा हो तो मैं कभी अपने मॉरल स्टैंडर्ड और वैल्यूज़ को बिल्ड ना कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। We have few minutes, we have 7 minutes, you can ask questions. More than welcome. कुछ टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, सवाल कर सकते हैं आप लोग। मैंने 2 बार ट्राई की, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड, ISSP से मैं 2 बार नॉट रिकमेंडेड। वजह क्या थी, मेरे क्रेज़ की वजह अल्फा ब्रेवो चार्ली था। मैंने वो ड्रामा देखा, मैंने गुल हसन को, गुलशेर को देखा, मैंने उन 3 को करेक्टर को देखा। मैं एक बड़ी डिसेंट सी लव स्टोरी को उसमें देखता था, जो बड़ी डिसेंट सी लव स्टोरी थी, जिसमें वो टूथपेस्ट थोड़ी सी लगाता है और वो उसकी बीवी पीछे खड़े होकर देखती है कितना सरफा करता है। एकदम से एक तूफान आया, 150 चैनल आ गए। कौमों के नैरेटिव प्रोफेसर तय करते हैं, कौमों के नैरेटिव दानिश्वर बनाते हैं। हमारा दानिश्वर था इशफाक अहमद, वो अपने ड्रामे मन चले का सौदा में एक डायलॉग लिखता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, एक मोहतरमा घर में दाखिल होने लगती है, डाकिया बाहर खड़ा होता है, मोहतरमा कहती है मुझे डर लग रहा है। वो मोहतरमा को कहता है बेटा जो कुत्तों से डरते हैं वो मंजिल नहीं पा सकते, रास्ते के कुत्तों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं परवाह करोगे बड़े मकाम पे पहुंच जाओगे, और पीछे मुड़ के ना देखना, आगे देखना। ये ड्रामों के डायलॉग्स होते थे। एकदम से तूफान आया, ड्रामे बदल गए, नैरेटिव एंकर्स बिल्ड करने लग पड़े, जो कि थोड़े से पैसों से नैरेटिव बेच देते हैं अपना, आप उनके नाम के साथ लफाफा लगा देते हैं। पाकिस्तान का एक टॉप का प्रोग्राम है, मैंने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड कराया, मैंने तस्वीर लगा दी उस बंदे के साथ, 150 गालियां मुझे आई। लोग कहें लिफाफे के साथ क्यों मिले आप, आपका नैरेटिव बिल्ड कर रहा है मजे मजे मजे, ड्रामों में डायलॉग्स है पोले के, कहां से आ गए डायलॉग, वो कहां गया इशफाक अहमद, कहां गया अल्फा ब्रेवो चार्ली। आपका मीडिया, आपका थिंक टैंक, आपका दानिश्वर, आपका प्रोफेसर ये नैरेटिव्स देता था, ये नैरेटिव्स खत्म हो गए। ये सारे नैरेटिव
بتاتے تھے بابا کوئی چیز ہوتی ہے, بڑا کوئی چیز ہوتی ہے. میں آج تک اپنا آبائی علاقہ نہیں چھوڑ سکا. آئی کین افورڈ ڈی ایچ اے, آئی کین افورڈ بیریا. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. میں اس جگہ سے 2-3 کلومیٹر گلشن آبی مین روڈ کو نہیں چھوڑ سکا. کیوں؟ میرے اماں ابا میرے قریب رہتے ہیں, میری مسز کے والد والدہ بھی قریب رہتے ہیں. میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہ دونوں ہیں. اگر میں اپنے بچوں کو ان سے نہیں ملوا سکتا تو بعد میں ہارورڈ میں بھی پڑھا دوں گا, ان میں ایمپتھی پیدا نہیں ہوگی. ایمپتھی والے سے مل کے ایمپتھی پیدا ہوتی ہے, ایمپتھی پڑھائی جائے تو پیدا نہیں ہوتی. بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دادی کتنی ہمدرد ہے, نانی کتنی کیئر کرنے والی ہے, وہ کیئر, وہ ہمدردی اندر رہتی ہے. ساری زندگی بندہ بانٹتا پھرتا ہے. ہمارے یہاں سے 7 کلومیٹر پہ ایک بزرگ دفن ہے, علی بن عثمان الحجویر. وہ کہتے ہیں برتن میں سے نکلتا وہی ہے, کشف المعجوب کا جملہ ہے, جو اس میں ڈالا جاتا ہے. اس نسل میں ہم نے وہ ایمپتھی ڈالی نہیں, ہمارے میڈیا نے نہیں ڈالی, ہمارے پروفیسر نے نہیں ڈالی. وہ انسپریشن, وہ موٹیویشنل ٹاک پروفیسر کا کام تھا, ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑتا. یہ میں انسلٹ نہیں سسٹم کی, سچی بات بتاؤں. میں BZU گیا, میڈم میں تقریر کر رہا تھا, آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا, کھڑکی سے 2 بچے گر گئے سنتے سنتے, رش اتنا تھا. پروفیسروں کو ویسے غصہ تھا میرے پہ, انہوں نے کہا آئندہ نہیں بلانا. میں نے کہا میں فیل ہوں اس سسٹم کا. یہ موٹیویشن ٹیچر دیتا تھا, یہ پروفیسر دیتا تھا, یہ آپ کا میڈیا دیتا تھا, وہ ایتھکس کے سٹینڈرڈ بلڈ کرتا تھا. مجھے آج بھی امجد اسلام امجد نظر آتا ہے, میں ادب سے ہاتھ باندھ دیتا ہوں, کیونکہ میں نے وارث ڈرامہ دیکھا تھا. میں نے ان کے بڑے ڈیسنٹ سے گانے سنے تھے, میں نے وہ بڑی ایک بڑی ڈیسنٹ سی لو سٹوری سنی تھی. یہ ایک دم سے طوفان آیا, اس نے ہمارے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا دیا, اور پھر کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا, شبیر دیکھتا ہے. پوری قوم شبیر بن چکی ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ہمیں ایڈکشن ہو چکی ہے. کس چیز کی؟ کانوں کو برا سننے کی, آنکھوں کو برا دیکھنے کی. میں ڈاکٹر صاحب یقین سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ 5 سال یہاں سرو کر کے جائیں. آپ 5 سالوں میں جتنا اچھا کریں گے یہ میڈیا نہیں دکھائے گا. آپ ایک غلطی کیجئے گا, سب چینل چلا دیں گے. کیوں؟ پوری قوم کو عادت پڑ چکی ہے غلط کیا ہو رہا ہے, برا کیا ہو رہا ہے. جب تک چند بندے مرتے نہیں ہیں ہمیں سکون نہیں آتا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری اپنی پروفیشنل 20 سالہ زندگی میں اس ملک کے لیے کیا کیا قربانی ہے. مجھے گورنمنٹ ایوارڈ دینے لگی تھی, گورنر دینے لگا تھا, میں نے نہیں لیا. میں نے کہا میں ایوارڈ کے لیے کر ہی نہیں رہا تھا, میں تو اپنے عشق کے لیے کر رہا تھا. میرا تو اپنے کام کے ساتھ عشق ہے. میں تو سمجھتا ہوں میں وہ ٹیچر ہوں جس کی قبر پہ بھی لکھنا چاہیے وہ ٹیچر ہے, ٹیچر تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے پرائڈ تھا, اس کو فخر تھا ٹیچر ہونے سے. سو ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارے نریٹیوز میڈم نہیں بنے. کاش کہ یہ نسل, یہ جو نئی نسل ہے, مجھے نہیں امید, سچی بات ہے, میں کتنے عرصہ ان ٹریننگوں کے ذریعے, لیکچروں کے ذریعے, ان ججوں, ان بیوروکریسی, ان فوج کے اوپر میں پھول بوٹے بناتا رہوں گا ٹھیک کرنے کے لیے. مجھے آپ سے بڑی امید ہے. ہمیں ایک پوری نئی نسل چاہیے جو پروفیسر بنے تو کمال کی پروفیسر ہو, جو مدر بنے تو اس جیسی ماں نہ ہو, جو پائلٹ ہو اس جیسا پائلٹ نہ ہو, جو پولیٹیشین ہو تو اس جیسی پولیٹیشین نہ ہو. یہ ہم نے سارے کے سارے لالچی, خوفناک حد تک لالچی لوگوں کی فوج بنا لی. آپ کہتے ہیں پولیٹیشین خراب ہے, قوم خراب ہے, سماجی برائی ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا, لاہور کالج سے نکلیں, درجن کیلے لے لیں آپ, ادھر دیکھنا لیتے ہوئے, اس کی طرف نہیں دیکھنا. 11 کیلے ڈالے گا, 11ویں کیلی ڈال دے گا, اس کا بھی داغ لگ رہا ہے, ہر بندے کا داغ لگ رہا ہے. کوئی بندہ نہیں سوچتا میرا ملک ہے. میڈم میں سری لنکا میں کینڈی میں تھا. دنیا میں ہولی ٹچ جو بدھا کا ہے وہ 2 جگہ پڑا ہوا ہے. کینڈی میں ہولی ٹچ ہے. میں اس ٹیمپل پہ تھا, میں چلا گیا, میرا ٹیکسی ڈرائیور باہر تھا, میں لیٹ ہو گیا. 2 گھنٹے بعد میں باہر آیا, مجھے ٹیکسی ڈرائیور نہ ملے, گاڑی مل گئی. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 گلیاں پیچھے چلا گیا, پہاڑی سا علاقہ تھا. میں نے دیکھا وہ کوڑا اٹھا رہا ہے. میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا, اٹس ناٹ یور جاب, یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس نے کہا یس بٹ یہ میرا ملک ہے, یہ میرا ملک ہے تو یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور کی سوچ یہ ہے, ایک ٹیکسی ڈرائیور کی سوچ یہ ہے. آپ باہر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غلطی اگر ہو جاتی ہے وہ چلان کراتے ہوئے خوشی کہتے ہیں ہم غلط تھے, پکڑے گئے. یہاں اس ملک میں پڑھا لکھا بندہ وارڈن کا گریبان پکڑ لیتا ہے. ہمیں پوری قوم تیار کرنی ہے, ہمیں ایک نئی نسل تیار کرنی ہے. اگر ہم آج وہ پودے نہیں لگائیں گے, 8-10 سال بعد بیٹا آپ نے طاقت میں ہونا ہے, آپ نے وائس چانسلر ہونا 15 سال بعد, آپ نے اسپیکر ہونا 15 سال بعد, آپ نے پولیٹیشین ہونا 15 سال بعد. اس کا ویژن اگر آج ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک وہی نسل بنا بیٹھیں گے جو 80 کی دہائی میں دہشت گردی کی جنگ کی طرف جانا شروع ہوئی, اور اس کے بعد کرتے کرتے 70,000 فصلوں کی سروں کی فصل کو وہ ابھی تک کاٹ چکی ہے.
وہ APS بھگت چکی ہے, وہ لاشیں اٹھا چکی ہے, وہ بلاسٹ دیکھ چکی ہے. ہمیں وہ نسل نہیں چاہیے. ہم سے بڑوں سے کچھ غلطی ہوئی ہیں, ہماری نسل سے کم ہوئی ہیں, آپ سے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ درمیان میں نہیں, یہ پہلے سے کوئی غلطی ہیں, یہ کچھ فصلیں ہیں جو ہمیں مل گئی ہیں, ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہیں. ہمیں ایک نئی نسل چاہیے. مجھے اپنے بچوں کے لیے, مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں کوئی کسی کی طرف بے حیائی سے نہ دیکھے. میں وہی مانچسٹر 3 دن تھا, اس سے پہلے ایجپٹ تھا. میں ناشتہ کرنے جا رہا, آخری واقعہ ہے, ایک کبوتر میرے پاس تھا, وہ چگ رہا تھا کچھ, وہ نہیں اڑا. میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس ملک کا کبوتر بھی میرے سے نہیں ڈر رہا تھا, اور میرے ملک کا ساتھ بیٹھا بندہ میرے سے ڈرتا ہے. کاش کہ یہ سکون, یہ امن اس ملک میں بھی نازل ہو. نازل ہوگا, اس ملک کے کبوتر بھی آرام سے دانہ چگ سکیں گے. ہم گاڑی پارک کرتے ہیں, ہمیں ڈر ہوتا ہے خراب ہو جائے گی. ہم بیٹھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے پرس کو اٹھا لے گا. ہم رشتہ بناتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کوئی خراب کر دے گا. ہم پوری نیشن انسیکیورٹی میں چلے گئے. ہمیں ایک سیکیور ملک چاہیے. ملک صرف حدود اربا کا نام نہیں ہوتا, ملک لوگوں کا نام ہوتا ہے. لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ملک اچھے ہو جاتے ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں تو فن لینڈ کا نام ہیپینس میں نمبر 1 ہو جاتا ہے. لوگ سیکیور ہوتے ہیں تو ہانگ کانگ کا نام دنیا میں لا انڈیکس میں 95 نمبر پہ 95 انڈیکس پہ آ جاتا ہے. لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو غریب ملک ازبکستان جیسے ملک میں 91 پہ لا انڈیکس ہے. لوگ خوش بہت زیادہ ہیں, ٹاپ 10 ہیپیسٹ کنٹری ہے. غربت پاکستان سے بہت زیادہ ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہیں, پرانے کپڑوں میں خوش ہیں, راضی ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس ملک میں آپ دیکھیے, آپ کبھی صحیح طرح خوش ہو کے دیکھیے, آپ کے سارے ارد گرد کے لوگ کوشش کریں گے آپ خوش نہ ہو, وہ ٹھیکہ لے لیں گے آپ کو ناخوش کرنے کا. میری بیٹا وش ہے, یہ 2 پریورٹیز جو میں نے آپ کو قومی ترقی کے لیے بتائی ہیں, ایک اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور دوسرا ایک اچھی ماں بننا, ایک اچھی نسل دینا, یہ 2 پریورٹیز آپ شامل کر لیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اگین پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. Thank you, madam, for your motivational words. I would kindly request madam and Sir Qasim to please join us here and present the shield to Mr. Qasim.